अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ख्वाब शीशे का किस्सा नंबर 15 हिस्सा नंबर 2। नफरत और शदीद नफरत। मोहद आफंदी गो टू हेल। वो शिद्दत से रोई थी कमरे में आकर। इसकी जुर्रत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। बार बार ये ख्याल इसे तलमिला रहा था, क्यों ना मैंने भी जवाबन थप्पड़ मारा, उसी वक्त बदला उतर जाता और ये पछतावा तो ना होता। समरा कमरे में दाखिल हुई तो इसे रोते देखकर परेशान सी तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। महर, क्या हुआ? नहरमा ने शिकवा को निगाहों से इन्हें देखा, मगर मुंह से कुछ बोले बिना दुपट्टे से चेहरा खुश्क करने लगी। इसके पास आ बैठी, आंसुओं से पसीजता चेहरा और गुलाबी होती आंखें। मोहत ने कुछ कहा है क्या? किसी नतीजे पर पहुंचकर इन्होंने आस्तगी से पूछा, जैसे अपने कहे लफ्जों का यकीन न हो, मगर ऐसे ही पूछ रही हूँ, गोया बात बराए बात। मगर महरू तो फट ही पड़ी। और कौन है इस घर में जिनकी इतनी जुर्रत? थप्पड़ मारा है आपके बेटे ने मुझे। समरा को करंट सा लगा। बेयकीनी से महरमा को देखा। आप जानती हैं इसने कहा कि हकीकत को, फिर इसने किस हक से मुझे मारा? मगर क्यों, किस बात पर? कुछ बताओ तो महरू, मेरा दिल परेशान कर दिया तुमने तो। मोहन ऐसा कैसे कर सकता है? वो वाकई सुन होकर रह गई थी। महरमा ने सारी बात इन्हें बता दी, जिसे वो दम साधे सुनती रही थी। मेरे अल्लाह, आखिर में वो दम बखुद सी महरू को देखी गई। तुम जाकर नुमैर से ना सिर्फ मिल आई बल्कि इसे रुपए भी दे डाले। हाँ तो क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था कि मैं जाकर नुमैर से बात करूं और इसे समझाने की कोशिश करूं। ये तो नहीं कहा था कि इसके हाथों ब्लैकमेल होना शुरू हो जाओ। समरा को एतराज हुआ। और तुम्हें कैसे पता कि वो नुमैर ही था? वो मुस्तरबनाना अंदाज में बजलत पूछने लगी। मुझे समझ नहीं आती कि आप दोनों को कैसे पता कि जिससे मैं मिलकर आई हूँ वो नुमैर नहीं है। महरमा तलख होकर बोली तो वो गड़बड़ाकर महरमा को देखने लगी। मैं इसे बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ आंटी, वही अगवा के दौरान मिला था मुझे, और कोई होता तो मुझे तलाक देने पे राजी होता क्या? वो पैसे लेकर मुझे तलाक देने पे राजी है। वो धमाके पर धमाका कर रही थी। समरा मुंजबिद सी इसे एकटक देख रही थी। आखिरी जुमला सुनकर गोया इनका सकता टूटा। सर सराते लहजे में पूछा, तलाक? जी हाँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि 1 लाख यूं ही ज़ाया कर दूँ। आगे का मामला तय करके आई हूँ इसके साथ। या अल्लाह, समरा का दिल किसी शिकंजे में जकड़ा गया हो। क्या बेवकूफ़ी कर रही थी वो, और मानने को तैयार भी नहीं थी। ये मामला मोहत पर छोड़ दो महरू, इस पर एतबार करके निकाह किया है तो अब बाकी का मामला भी इसी को सुलझाने दो। मोहत का तो नाम भी मत लें आंटी। वो गुस्से से और तलखी से बोली, माफ़ कीजिएगा, मगर इसने जितनी मदद करना थी कर ली। अब तो बस अल्लाह मुझे 1 लाख रुपए दे तो मैं मोहत के मुंह पर मार दूं। इसे तुम्हारी नादानी पर गुस्सा आया होगा महरू, वरना वो बहुत स्वीट है। मैं सख्ती से पूछूंगी इससे, आइंदा वो जुर्रत नहीं करेगा तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी करने की। समरा ने इसका रुखसार थपथपाया, मगर महरमा को इनकी बात का यकीन नहीं आया था। यह मामला मुझे ही सुलझाना है आंटी। नुमैर ने कहा है कि मैं ये मामला किसी से भी शेयर ना करूं, वरना वो हमेशा के लिए रूपोश हो जाएगा। ये तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ जिसने आकर सीधा आपके स्वीट बेटे से जिक्र करके इनाम में थप्पड़ खा लिया। बिलफर्ज वो पैसों के बदले तलाक देने पर राजी भी हो जाए तो ये सोचो कि ये रुपए आएंगे कहाँ से। महरमा के पास इस बात का बहुत अच्छा सा जवाब था, मगर वो ये जवाब सही वक्त पर सही आदमी के सामने देना चाहती थी। इसलिए महज दिल ही दिल में हूं करके बस खामोशी से सर झुका दिया। तो वो गहरी सांस भरकर रह गई, मगर इनका जहन इस मामले के हल के लिए मुसलसल सोच रहा था। तज़ीन की आमद खुशी का इस्तारा तो कभी भी नहीं रही थी, ख़ुसूसन महरमा के लिए। अब भी वो आई तो टीवी लाउंज में अपना फेवरेट ड्रामा रिपीट में देखती महरमा वहाँ से उठने पर तोलने लगी, मगर वो ताई जान से रस्मी सा मिलकर तने हुए तवस्सुरात लिए सायरा चची के कमरे में घुस गई। महरमा की तरफ तो इसने देखना भी गवारा नहीं किया। अगर तो शाम की चाय का वक्त ना होता तो सब ने चाय इकट्ठे पीने की रवायत ना कायम रखी होती तो महरमा कमरे से बाहर ही ना आती। आ गई फसाद की जड़। ताई जान बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ बढ़ी थी। इनके जाने के बाद वो फिर से टीवी लोन की तरफ मतवज्जा हो गई, मगर मजाल है जो एक भी लफ्ज समझ आया हो। इसे याद आ गया कि मोहत को कहाँ से पता चला होगा कि महरू ने तलाल से फोन पर बात की थी। ये यकीनन तज़ीन ही होगी। उफ, एक तो ज़माने भर में जलील होने को बस मैं ही रह गई हूँ, और वो कमीना तलाल। हर बात बीवी को बतानी इतनी ज़रूरी भी नहीं होती। वो खुद तरसी का शिकार होती, बुझे दिल के साथ बैठी टीवी को घूमती रही। मलाहा तब से इसके पास आ बैठी तो वो बुरी तरह चौंकी। कहाँ गुम हो आपी? इश्तहार भी इतनी दिलजमी के साथ देखता है कोई? वो फ्रेश से बोली तो महरमा ने इसके खुले हुए चेहरे को नजर लगने के
کے ڈر سے نگاہ پر کر بھی نہ دیکھا۔ کبھی وہ بھی ایسے ہی من موجی ہوا کرتی تھی، پھر مدم سا مسکرا دی۔ بس ایسے ہی کچھ خاص نہیں آ رہا تھا ٹی وی پر تو اٹھ کر کمرے میں جانے لگی تھی۔ ابھی تو چائے آ رہی ہے، میرے کمرے میں دے جانا ملی، تزئین آئی ہوئی ہے اور میں اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی، مہرمہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ معترض ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں اس سے چھپنے کی ہے، یہ تمہارا گھر ہے آپی، اور سمرا آنٹی کتنی اچھی ہیں، چچی کے سامنے سپورٹ کرتی ہیں تمہیں۔ چھپ نہیں رہی یار، بس ویسے ہی طبیعت سست ہو رہی ہے ذرا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ہاتھ سے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ میری چائے کمرے میں دے جانا۔ آپی تم تو شادی کے بعد لگتا ہی نہیں اس گھر میں رہ رہی ہو، پرائی لگنے شروع ہو گئی ہو، ملاحہ نے منہ بسولا، مگر وہ انسنی کرتی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ او کرموں والی، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، پھر جھگڑا کر کے آ گئی ہو میاں سے؟ سائرہ چچی اس کی بھیوی سے تنگ آ کر بولی تو تزئین کا رونا فلفور بند ہوا۔ آپ بھی یہی سوچتی ہیں کہ میں جان بوجھ کر لڑتی ہوں اس سے؟ جو نظر آئے گا وہی کہوں گی نا، انسان دل کی مرضی پر چلے تو راستے کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے کو بھی تیار رہتا ہے۔ وہ صفا چٹ کہہ رہی تزئین کو بہت ظالم لگی۔ آپ بس میرا ہی قصور نکالیے گا، مگر اس بار تو میں آغا جان سے فیصلہ کروا کر ہی جاؤں گی۔ مہرمہ میری زندگی تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ انہیں جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ ابھی تک میرے شوہر کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے امی، اس کا چکر چل رہا ہے طلال کے ساتھ، اسی لیے تو کسی اور سے شادی کرنے کی بجائے موہت کی آڑ لی ہے اس نے، تاکہ نمیر سے طلاق لیتے ہی موہت کو خیر آباد کہہ کر طلال کے ساتھ پھر سے سٹارٹنگ کر لے گی۔ اس کا حساب کتاب کلیئر تھا۔ چچی جان کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کون سا چکر؟ تمہیں کیسے پتا؟ اس کے آفس فون کیا ہوا تھا اس نے، کتنی دیر گپیں لگاتی رہی اس کے ساتھ، مجھے طلال کے پی اے سے پتا چلا۔ تزئین تلملا رہی تھی، اس کا موہت کے کان صاف کرنے کا بھی پکا ارادہ تھا۔ اوہو، وہم نہ کیا کرو تزئین، غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے تمہیں۔ اس نے بعد میں اس کے ساتھ گپیں لگانی ہوتی تو چھوڑتی ہی کیوں طلال کو؟ وہ گڑبڑائی، مگر بہت محتاط انداز میں اسے سمجھانا چاہا۔ انہیں یاد آیا انہوں نے مہرمہ سے طلال کو فون کروایا تھا، مگر یہ بات اتنی جلدی کھلے گی ان کے سانوں گمان میں بھی نہ تھا، مگر انہوں نے بیٹی کو یہ بتانے کی غلطی ہرگز نہیں کی کہ یہ شوشہ انہی کا چھوڑا ہوا تھا، مگر جس بات سے بچنے کے لیے انہوں نے مہرمہ کو اندھے کنویں میں اتارا تھا وہ پھر سے ہو کر رہی تھی۔ تزئین بی بی بھی پھر سے آفندی ہاؤس میں موجود تھی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب اگر الزام اپنے سر لیتی تو تزئین بھڑک اٹھتی۔ موہت کو آتے ہی سمرا نے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ بستر کے کنارے بیٹھ کر پیروں کے جوتوں کی گرفت سے آزاد کرتا خاموشی سے ان کی ساری جھاڑ سنتا رہا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تم نے ہاتھ اٹھایا کیسے اس پر؟ غصے میں ہر بات کے بعد وہ بے یقینی سے پوچھتی۔ وہ چپلوں میں پاؤں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اس کے ایکشن کا ری ایکشن تھا ماما، آپ نے اس سے پوری بات پوچھی ہوتی تو پتا چلتا آپ کو۔ وہ خفگی سے بولا۔ پھر بھی تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم اس کو مارتے۔ سوری، شدید غصہ آ گیا تھا، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کتنے الٹے سیدھے کام کر رہی ہے، پتہ نہیں کس کو لاکھ روپیہ پکڑا آئی ہے اور اب لاکھوں روپے دے کر اسے طلاق لینے والی ہے۔ سمرا نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا خیال ہے کہ ڈوبنے والا ہاتھ پاؤں مارے بغیر ڈوب جائے؟ بہت خوب، جیسے ہاتھ پیر مار رہی ہے نا ویسے بھی ڈوبنے کا ہی اندیشہ ہے۔ وہ اس سارے معاملے میں بے قصور ہے موہت، اور اب وہ اپنے بل بوتے پر اس دلدل میں سے نکلنا چاہ رہی ہے، تب بھی تمہاری نظروں میں قصور بار ہے۔ انہیں تعاسف ہوا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتی ماما۔ پیر شکاری کے شکنجے میں آ جائے تو انسان خاموش نہیں ہو کر بیٹھ جاتا، جتنی طاقت ہو اتنی ضرور لگاتا ہے جان بچانے کے لیے۔ وہ جل کر بولی۔ ماما پلیز، اس کی بیجا جذباتیت نے میرا پہلے ہی دماغ خراب کیا ہوا ہے، اسے کہہ دیجیے گا جلد بازی میں کوئی قدم اٹھایا تو قطعاً ساتھ نہیں دوں گا اس کا۔ وہ ان کی مزید سرزنش سنے بنا اپنے بات کہتا واش روم میں بند ہو گیا۔ سمرا گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ بہت وقت ہوا، اب بچے والدین سے ایک قدم آگے کے فیصلے کر لیا کرتے ہیں۔ ان کا دل بھی بجھ سا گیا تھا۔ شام کی چائے اس نے اکیلے اپنے کمرے میں ہی پی، اور ابھی وہ چائے کا خالی کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سیدھی ہی ہوئی تھی کہ ہلکا کھٹکھٹانے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے موہت کو اندر آتے ہوئے ناگواری سے دیکھا۔ اگر تو تم اسے صرف اپنی ماما کا روم سمجھ کر آتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے مسٹر، یہاں میں بھی رہتی ہوں۔ اس کا انداز کڑوا تھا۔ صرف ماما کا روم سمجھتا تو ان کی موجودگی میں آتا۔ وہ آرام سے کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اس کے عین سامنے بیٹھا تو وہ اس کا مطلب جان کر فوراً اٹھ گئی۔ موہت نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ ہاتھ چھوڑو موہت، میں تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مشتعل ہوئی۔ میں تمہاری مرضی کا پابند نہیں ہوں مہر، اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا، مگر وہ بدستور کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ موہت نے کلائی ہی سے پکڑتے ہوئے اسے دوبارہ سے بستر کے کنارے پر بٹھا دیا۔ تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو موہت، یہ بات پتہ ہے تمہیں۔ اپنی کلائی سہلاتے ہوئے
ہوئے وہ تلخی سے بولی تھی، تم نے طلال کو فون کیوں کیا تھا؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ محرمہ چونکی، اس کا موہت سے بات کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر تزئین کو دیکھ کر اس کے دماغ کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ یقیناً اسی کیس کو لے کر یہاں آئی تھی۔ چچی جان نے کہا تھا مجھے، انفیکٹ ریکویسٹ کی تھی، اکھڑے انداز میں بتایا تو وہ شکی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کس مقصد کے لیے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے؟ اب ہر بات کی تفصیل تمہیں بتانی ضروری نہیں ہے۔ وہ چڑ گئی۔ ہاں، وہ قطعیت سے بولا، پھر اپنی بات پر زور دے کر کہا، کاغذوں میں ہی صحیح مگر ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور کوئی دوسرا انسان پنجائیت بٹھا کر کہے کہ موہد افندی کی بیوی کسی غیر مرد کو کال کرتی ہے تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا مہر۔ اس کے لب و لہجے سے جھلکتی تپش نے مہرمہ کو نروس کر دیا۔ کتنی شرمندگی ہو رہی تھی اس کے منہ سے یہ سب بات سن کر۔ تم جانتے ہو کہ یہ نکاح نہیں ہوا؟ پھر وہ تنگ کر کہنے لگی کہ موہد تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گیا۔ آقا جان نہیں جانتے، دنیا نہیں جانتی، اب کیا میں لکھ کر گلے میں ڈال لوں کہ ہمارا نکاح جھوٹا ہے؟ وہ آقا جان کے سامنے یہ مسئلہ اٹھائے گی، تب کیا جواب دو گی تم؟ وہ خالی ذہن لیے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بعض لوگوں کا امپریشن آپ اپنے ذہن میں جتنا بھی برا بنانا چاہو وہ اس سے اچھے ہو کر آپ کو ملتے ہیں۔ مجھے واقعی سائرہ چچی نے کہا تھا کہ میں طلال کو سمجھاؤں کہ وہ اپنا گھر تباہ نہ کرے اور تزئین کو یقین دلائے کہ ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ اٹک کر بولی۔ موہد ایک ٹک سے اسے دیکھنے لگا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی بے وقوف بھی ہو سکتی ہو۔ اس کے تجزیے نے محرمہ کو تپایا۔ تم سے شادی کے لیے حامی بننے سے پہلے مجھے بھی یقین نہیں تھا اس بات کا۔ وہ دانت پیس کر بولی، تمہاری چچی صاحبہ تمہیں بہت کامیابی کے ساتھ تمہیں اس مشکل میں پھنسا چکی ہیں، سمجھی تم؟ وہ ڈپٹ کر بولا، تو تمہیں کس بات کی فکر ہے میں جانوں اور میری مشکلات؟ میرے خیال میں تمہیں اس کاغذی نکاح سے فارغ کر دوں تاکہ آقا جان تسلی کے ساتھ تمہیں کہیں اور نکاح میں دے دیں، پھر تم اپنی مرضی کرتی رہنا۔ وہ سلگ کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ محرمہ کا دل گہری کھائی میں ڈوب کر ابھرا۔ اسے خیال آیا کیسے مشکل کے وقت میں سمرہ نے اسے بچانے کے لیے موہد کا نام اس فرضی نکاح کے لیے پیش کر دیا تھا اور آج تک جتایا بھی نہیں تھا، لیکن موہد کے یہ الفاظ، اف، مجھے تم سے کوئی خاص اچھی امید بھی نہیں ہے۔ وہ تلخ ہوئی، رکھنا بھی مت، ابھی جب آقا جان کے سامنے پیش کوئی ہوگی تو جواب سوچ کر آنا۔ وہ آنکھوں سے شعلے برساتے ہوئے کہہ کر زور سے دروازہ مارتا چلا گیا۔ محرمہ نے دروازے کی زوردار آواز پر آنکھیں سکیڑ کر میچی۔ میری کون سا زبان نہیں جواب دینے کے لیے، اور چچی جان کا دماغ خراب ہے جو مکریں گی؟ بڑا آیا ہاں؟ وہ اس کے جانے کے بعد اونچی آواز میں بولی تھی، مگر دل کا ایک گوشہ مضطرب سا ہو گیا، جانے آندھی کس سمت کو اٹھنے والی تھی۔ اس بار تزئین نے آقا جان کے اسٹڈی روم کو نہیں بلکہ کھانے کی میز کو اپنا نالو فریاد کے لیے چنا۔ محرمہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تو اسی وقت اس کے برابر والی کرسی گھسیٹ گئی۔ محرمہ کو کوفت نے گھیرا۔ موہد اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ ہاں مجھے کیا؟ وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانے کی آئٹمز کا جائزہ لینے لگی۔ سائرہ چچی تزئین کو بڑھا بڑھا کر ڈشز پیش کر رہی تھی۔ فرزین اور ملاحہ آہستہ آہستہ باتوں میں اپنا کھانا ختم کر رہی تھی۔ تزئین نے سب سے پہلے کھانا ختم کیا۔ اور لو نا، چاول بھی ذرا سے لیے ہیں تم نے، یہ گاجر کا حلوہ چکھو، کھایا ہی کیا ہے تم نے؟ چچی جان کا بس نہ چل رہا تھا بیٹی کے منہ میں نوالے بھی ڈالنا شروع کر دیتی۔ نہیں، بس کھانا کھانے نہیں آئی ہوں میں یہاں امی، وہ تھیکے لہجے میں بولی تو اس شروعات پر محرمہ کا نوالا حلق میں پھنسنے لگا۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ آقا جان کو بھی دھیان آ ہی گیا۔ طبیعت کی چھوڑیں، آپ قسمت کی بات کریں، وہی خراب ہے میری۔ وہ فوراً نہ صرف بات کو گھما کر اپنے مطلب پر لائی بلکہ آنکھوں میں ایک آدھ آنسو بھی بھر لیا۔ بمشکل محرمہ سب کے کھانا کھاتے ہاتھ تھٹکے، ماں سوائے موہد کے جو ابھی بھی دگپت سے بریانی ختم کر رہا تھا، بلکہ ابھی کانٹے سے ایک اور شامی کباب اٹھا کر پلیٹ میں رکھا۔ خیریت تو ہے نا؟ سہیل افندی تک سائرہ چچی نے تزئین کا نیا پھڈا نہیں پہنچایا تھا۔ کچھ شاید یہ بھی خیال ہو کہ وہ خود ملوث تھی اس سلسلے میں۔ اب انہوں نے تشویش سے پوچھا تو تزئین نے تیز نظروں سے محرمہ کو دیکھا جو سست روی سے کھانا کھا رہی تھی۔ یہ سب آپ محرمہ سے پوچھیں، ابھی بھی جس کا نام میری سسرال میں گونج رہا ہے، وہ منہ پھٹ انداز میں بولی تو سبھی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ تائی جان سب سے پہلے سنبھلی اور ناگواری سے کہا، یہ سوال آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں، یہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ محرمہ نے سائرہ چچی کی طرف دیکھا، وہ شکل ہی سے پریشان نظر آ رہی تھی۔ آپ پوچھیں محرمہ سے آقا جان، اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ یہ ابھی بھی طلاق سے رابطہ رکھے ہوئے ہے؟ تزئین نے گویا دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ محرمہ کو اپنی سانس تنگ پڑتی محسوس ہوئی جب اس نے سائرہ چچی کے چہرے پہ بے گانگی دیکھی۔ انہوں نے محرمہ سے نگاہ ملا کر پھیر لی، یعنی وہ اس معاملے میں اس کو ڈیفینڈ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ محرمہ کو فوری طور پر اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا۔
جو اس نے چچی جان کی بات مان کر کر لی تھی۔ آغا جان نے بے یقینی سے محرمہ کو دیکھا، بلکہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے کے تاثرات میں یہی بے یقینی موجود تھی۔ وہ کھنکاری اور چچی جان کو دیکھا۔ آپ نے تزئین کو ساری بات نہیں بتائی چچی جان؟ اور جواباً سائرہ چچی کے تاثرات ایسے معصومانہ جیسے انہیں دنیا جہاں کی خبر نہ ہو۔ کون سی بات؟ اور بس محرمہ کا دل بے آواز ہی ٹوٹ گیا۔ اسے چچی جان سے قطعی یہ امید نہ تھی۔ موہت نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے محرمہ کو ایک جتانے والی نظر سے دیکھا۔ اس کی رنگت فک تھی۔ اب تو اگر وہ چچی جان کا نام لے کر ساری بات بتا بھی دیتی تو کوئی اس کی بات تب تک نہ مانتا جب تک چچی جان حامی نہ بڑھتی محرمہ کی سچائی کی۔ اس نے آدھا گلاس پانی محرمہ کے آگے رکھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پی لو، سکون سے کہہ کر اس نے حاضرین پر نظر ڈالی، جن میں سے کچھ مضطرب تھے تو کچھ بے یقین، جبکہ آغا جان بمشکل غصہ ضبط کیے جواب کے منتظر بیٹھے تھے۔ چچی جان کا قصور نہیں ہے مہر، بڑھتی عمر یادداشت کم کر دیتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور آغا جان کو پہلے سوال کا جواب دیا۔ جی آغا جان، مہر نے میرے کہنے پر ہی طلال سے بات کی تھی۔ محرمہ کی آنکھ میں نمی سی تیر گئی۔ اس نے موہت کا دیا ہوا گلاس دونوں ہاتھوں کی گرفت میں مضبوطی سے تھام لیا۔ چچی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ستم یہ کہ وہ موہت کے جھوٹ کو چیلنج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر کیوں موہت؟ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ تم نے میری بیٹی کے سر میں خاک ڈلوانے والا کام کر دیا؟ تائی جان ناگواری سے بولی۔ مہرو کو بچانے کے لیے جھوٹ مت بولو، تزئین پھنکاری۔ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو ایسے معاملے میں نہیں بچایا کرتا۔ اگر وہ قصوروار ہو تو موہت نے چبھتی نظروں سے چچی جان کو دیکھا۔ وہ خجل سی تھی۔ آپ کی بیٹی جو آئے روز میکے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور نام مہر کا بدنام۔ بقول تزئین کے طلال ابھی تک اپنے ماضی کو نہیں بھولا۔ تو مائی ڈیئر چچی جان، میں نے مہر سے کہا کہ وہ طلال کو ایک بار سمجھا ہی دے اپنے لفظوں میں کہ اسے ماضی سے زیادہ اپنے حال پیارا ہونا چاہیے، اور یہ کہ وہ میرے ساتھ کتنی خوش ہے، اور وہ اللہ کا بندہ سمجھ گیا۔ مگر یہ محترمہ آدھی پونی بات سن کر پھر سے بوریا بستر لپیٹ کر وارد ہو گئی ہیں۔ محرمہ نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تزئین نے تیز نظروں سے ماں کو دیکھا۔ آپ کو پتا تھا ساری بات کا؟ تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اے لو، کہا تو ہے کہ یاد نہیں رہی تھی، وہ ڈٹھائی سے بولی۔ محرمہ نے چہرہ موڑ کر نم آنکھوں سے موہت کو دیکھا، جو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اب پلیٹ میں انڈوں کا حلوہ نکال رہا تھا۔ تم بھی اب ذرا عقل کو ہاتھ مارو تزئین، آئندہ میں تمہارے گھر کے کسی بھی مسئلے میں محرمہ کا نام نہ سنوں۔ آغا جان نے برے موڈ کے ساتھ تزئین کو وارننگ دی تھی۔ محرمہ ابھی تک ساکت بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی چند لمحے پہلے جو طوفان تزئین کی باتیں اٹھایا تھا وہ محرمہ کو چھوئے بنا گزر گیا تھا۔ جانے کیوں، مگر ہم جن لوگوں کا احسان لینا نہیں چاہتے، اکثر قسمت انہی کو ہمارا نجات و ہندہ بنا دیتی ہے۔ تھینک یو، محرمہ نے کمرے میں جاتے موہت کی راہ میں حائل ہو کر نم لہجے میں کہا تو اس نے گہری سانس بھری۔ صرف اس لیے کہ اب تمہارا نام میرے نام کے ساتھ منسلک ہے مہر؟ جتا کر کہا، ورنہ جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو نا، وہ میرے لیے بھی ناقابل قبول ہے۔ وٹ ایور، جو بھی ہے، وہ بمشکل بولی۔ لیکن چچی جان نے جو کیا ہے اس پر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ میری بات پر تو تم نے کبھی یقین کیا ہی نہیں، اور پتہ نہیں میں کیوں ہر بار بیوقوفوں کی طرح تمہاری مدد کرنے چل پڑتا ہوں، وہ تعصب سے بولا۔ مگر محرمہ مطمئن تھی، کیونکہ تمہیں ہر بار یقین ہوتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ موہت اسے شرم دلانے والی نظروں سے دیکھتا جھٹکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، بندہ شکریہ کا جواب ہی دے دیتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی راہ چل دی، اور اس لالچی نمیر آفندی کا پول بھی اس سے اگلے ہی دن کھل گیا۔ آنے والی کال اٹینڈ کرتے ہی محرمہ کو خیال آیا کہ نمیر آفندی کی آواز اس روز مختلف لگ رہی تھی جب وہ اسے شاپنگ مال میں ملا تھا۔ کاغذات تیار کروا لیے تم نے؟ محرمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ موہت کی باتوں کا اثر تھا جو اس نے اس بار باریکی سے اس کی آواز کا مشاہدہ کیا تھا۔ کون سے کاغذات؟ طلاق کے کاغذات نمیر آفندی۔ اب یہ مت کہنا کہ کون سی طلاق، میں 1 لاکھ تمہیں منہ پہ مار چکی ہوں، اب مکرو گے تو پیسہ دینے کی بجائے لاک اپ میں بند کروا کے طلاق لوں گی۔ وہ گرم ہوئی۔ افندیس کی جائیداد کا حصہ دار ہوں محترمہ، 1 لاکھ لوں گا میں، اور وہ بھی تم سے۔ اچھے خاصے حصے کا مالک ہوں میں، وہ تنزیہ بولا۔ محرمہ کو چکر سا آیا۔ وہ تم ہی تھے نمیر، جھوٹ مت بولو میرے ساتھ، وہ ضبط کھو کر چلا اٹھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، مگر میں ایک ہی بار افندیس کے گلے میں انگلی ڈال کر اپنا حصہ نکلواؤں گا، وہ ناگواری سے بولا۔ تو وہ کون تھا جو تمہارے گھر میرے سامنے آتا رہا؟
کیا وہ تم نہیں تھے؟ مہرماں نے بڑی آس سے پوچھا۔ اب اگر وہ انکار کر دیتا تو مہرماں پھر سے بند گلی میں آ کھڑی ہوتی۔ وہ ڈرائیور تھا میرا، اسی نے کڈنیپ کیا تھا تمہیں، اسی کو تھپڑ مارا تھا تم نے، مگر تم فکر مت کرو، آج ہی بندوبست کرتا ہوں اس کا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسے بےہودگی کرنے کی؟ اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے مہرماں کے سر پر دھماکہ کیا۔ لمحہ بھر کی بے یقینی کے بعد مہرماں نے گالیوں کے علاوہ ہر کو سنا دے دیا اسے۔ تمہاری وجہ سے اس غلیظ شخص کی ہمت ہوئی مجھے بلیک میل کرنے کی۔ وہ ہانپنے لگی۔ بس اب دل ہلکا ہو گیا نا؟ وہ سکون سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے نمیر، کسی بھی قیمت پر، وہ بھینچے ہوئے لہجے میں بولی۔ مل سکتی ہے مہرماں افندی، اور اسی پرسکون انداز میں بولا تو مہرماں کو لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کتنے پیسے؟ وہ باوجلت بولی۔ پیسہ تم سے نہیں، آغا ذوالفقار سے لوں گا مہرماں، جو حق ہے میرا۔ تو پھر؟ وہ بےتاب ہوئی۔ اپنا مطالبہ بتاؤ۔ اور جو مطالبہ اس نے کیا، اس نے مہرماں کے چاروں طبق روشن کر دیے۔ مگر یہ بات یاد رکھنا، چاہے وہ اصل نمیر تھا یا تم ہو، لیکن اب ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی تمہیں۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد مہرماں نے دانت پیستے ہوئے ایک بار پھر سے اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ تم نے اپنی بیوقوفی سے اپنا پیسہ ضائع کیا ہے۔ وہ بیوی ہی کیا جو اپنے شوہر کی آواز نہ پہچان سکے؟ وہ آرام سے بولا تو مہرماں کے چہرے سے آگ کی لپٹیں نکلی۔ شٹ اپ، تم جیسوں کے لیے تو کوئی بہت گھٹیا سے لفظ ہونا چاہیے۔ شوہر تم جیسے چور لٹیرے نہیں ہوتے، لوگوں کی عزت سے کھیلنے والے۔ وہ تلملا کر بولی۔ میں اپنی عزت کی عزت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں مسز نمیر افندی۔ 3 دن میرے پاس رہ کر گئی ہو واپس، تمہیں تو اچھی طرح میری شرافت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ وہ پرسکون انداز میں جو کہہ رہا تھا وہ اچھے سے مہرماں کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس کی رگوں میں لاوا دوڑا۔ تم میرے پاس ہوتے تو تمہارا سر توڑ دیتی میں۔ تمہیں شوٹ کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور بیوی کی ہر خواہش پورا کرنا اچھے شوہر کا فرض ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی پوری کرتے ہیں تمہاری یہ خواہش۔ متبسم لہجہ۔ مہرماں نے موبائل آف کر کے کسی ناپاک شے کی طرح بیڈ پر پھینکا اور سر تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ صحیح معنیوں میں اسے ہاتھ پر باندھ کے کونے میں ڈال چکا تھا۔ نمیر کی کال نے شاپنگ کرتی سومیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتے موبائل شانے اور کان کے بیچ پھنسایا اور کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے لگی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک، تم سناؤ؟ کافی ٹائم کے بعد ہونے والی بات چیت نے دونوں کے مابین ایک تکلف کی فضا قائم کر دی تھی۔ وہ پرس شولڈر بیگ میں رکھ کر ہاتھ میں موبائل سنبھال کے شاپ سے باہر نکل آئی۔ کہاں ہو اس وقت؟ مل سکتی ہو؟ ہاسٹل سے باہر ہوں۔ کہاں ہو؟ اپنی لوکیشن بتاؤ، میں پک کر لیتا ہوں تمہیں، وہ بولا۔ شاپنگ سینٹر سے باہر نکل کر رکشے کی تلاش میں نظر دوڑاتی سومیا نے گہری سانس بھری۔ کیا ضروری ہے ملنا؟ کال پر بات نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی، وہ فی الفور بول کر لہجہ ور کو چپ ہو گیا، پھر اضافہ کیا، لیکن اگر تم ملنا نہیں چاہتی تو تمہاری مرضی ہے۔ سومیا نے اسے اپنی لوکیشن بتا کر کال کاٹ دی اور شاپنگ مال کے احاطے میں موجود گھاس کے چھوٹے سے گدے میں نصب 2 بینچوں میں سے ایک پر آ بیٹھی۔ ذہن اسی پزل کو حل کرنے میں مصروف تھا کہ نمیر کو اسے کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ اگلے 5 منٹوں کے بعد وہاں پہنچ چکا تھا، گاڑی سے اتر کر سومیا کی طرف آتے۔ سومیا نے دیکھا وہ کتنا شاندار نظر آ رہا تھا، پھر وہ اس سے نظر پھیر گئی۔ کچھ کھانا ہے تو اندر ریسٹورنٹ بھی ہے، وہ پوچھ رہا تھا۔ سومیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، لنچ کر کے نکلی تھی میں۔ نمیر نے اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز لے لیے۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ اسے آئس کریم پارلر لے گیا۔ معروف آئس کریم کے 2 کپ سامنے رکھے، وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ اسے مہرماں کی بیوقوفی کی تمام کہانی سنا چکا تھا۔ تو اس صورتحال میں اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم نے اس کے سامنے حالات ہی ایسے بنا دیے کہ وہ کسی بھی طرح تم سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے، تبھی تو کیسے بھی کر کے اس بلیک میلر کو روپے دے آئی تھی۔ تم اس سے ملو سومیا اور ذرا عقل سکھاؤ اسے۔ ہاں، میں تو خود ساری بازیاں ہاری ہوئی ہوں۔ وہ آئس کریم کے کپ میں یوں ہی چمچ ہلا رہی تھی۔ نمیر نے بے اختیاری سے دیکھا تو وہ اپنی بے اختیاری پر خفیف ہو کر جلدی سے بات بدل گئی۔ تم نے اس بیچاری کو دشمنی کی اس جنگ میں استعمال کر کے محض اس کی زندگی برباد کی ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے آغا جان کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا نکاح سے، الٹا اس معصوم لڑکی کے خواب اجاڑ دیے ہیں تم نے۔ مانتا ہوں اپنی غلطی کو، وہ اعتراف کرتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ افندی ہاؤس کے لوگ اس قدر ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں۔ انہیں تو نکاح پر نکاح کرنا بھی گناہ نہیں لگا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ سب میرے اور مہرماں کے نکاح کی خبر طلال سے شادی ٹوٹنے پر تڑپ اٹھیں گے اور میرا بھی بطلہ پورا ہو جائے گا، مگر آغا جان کی صفاقی تو صحیح معنوں میں اب کھلی ہے مجھ پر۔
ابھی تو شکر کرو پھپھو نے تمہاری حمایت میں یہ قدم اٹھا لیا، ورنہ اور کون تھا اس وقت میں موہد افندی کے علاوہ جو مہرما کو نکاح میں رکھتا۔ پردہ بھی رہ گیا تمہارا۔ سومیا نے جتایا تو وہ مسکرا دیا۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ اور مہرو، جائیداد حاصل کرنے کے بعد اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ تم بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو مجھے؟ وہ بھی اس صورت میں کہ میں اس کی زندگی کی ہر خوشی کو ختم کر چکا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ اب تم اس کو زندگی کی طرف لے جاؤ۔ دل پر پتھر رکھ کے سومیا نے اسے پابند کرنا چاہا۔ اس کے مطالبے کے باوجود اسے طلاق نہ دو نمیر، وہ بہت معصوم اور بے قصور لڑکی ہے۔ وہ خاموشی سے آئس کریم ختم کرتا رہا، پھر ٹیشو سے ہونٹ صاف کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور وہ جو نفرت اس کے دل میں بری ہے میرے لیے، تم اسے محبت کرنے کا سوچا نمیر؟ جلد یا بد دیر سب کو محبت کے آگے گھٹنے ٹیکنا پڑتے ہیں۔ محبت؟ وہ کھینچ کر بولا، پھر بھمو کو استفہامیہ انداز میں اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ نفرت سے نکاح کر سکتے ہو تو کیا محبت کر کے اسے نبھا نہیں سکتے؟ سومیا کی بات نے اسے لاجواب کر دیا۔ محبت کا تو پتہ نہیں سومیا، لیکن اتنا تو طے ہو چکا ہے کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، وہ قطعیت سے بولا۔ تو سومیا نے بے ساختہ کہا، ابھی مت مانو، مگر اکیلے میں اپنا تجزیہ ضرور کرنا۔ تم اس سے محبت کرنا شروع کر چکے ہو، وہ چیکن سے بولی، مگر نمیر انسنی کرتے ہوئے بولا، تم نے کہا تھا کہ وہ اور موہد ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، جو اسے اپنا ہمدرد نظر آئے گا وہی اس کے قریب ہوگا نمیر، لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ وہ میرے نکاح میں ہے۔ ہاں، ایک ایسا ہی رشتہ جس میں ماسوائے مفاد کے اور کوئی جذبہ نہیں، اس کے بارے میں وہ زندگی بھر کچھ اچھا نہیں سوچ سکے گی نمیر۔ میں اپنے کیے کا اپنی غلطی کا مداوع کروں گا سومیا۔ مجھے افندی ہاؤس والوں کے رویے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ میں نے ایک غلط مہرہ چن لیا تھا۔ اب بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ تم صرف یہ کرو کہ مہرما افندی کی برین واشنگ کرو نمیر کے لیے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے سنجیدہ تھا۔ سومیا بے ساختہ بولی، لیکن اگر اس نے موہد کو چنا تو پھر میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں گا سومیا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ تو سومیا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مہرما بہت عجلت میں کہیں جانے کو تیار تھی اور کبیر کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ بی بی آپ کو ڈراپ کر کے پھر میں وہیں رکوں گا، اس نے باور کرایا۔ ہاں ہاں کھڑے رہنا، رپورٹ جو دینی ہوگی تم نے اپنے موہد سر کو۔ وہ ہلکا سا طنز کرتی گاڑی میں آ بیٹھی، اور ویسے بھی جس کام بلکہ مور کے لیے وہ جا رہی تھی، اس میں کبیر کا وہاں موجود ہونا تقویت ہی کا باعث تھا۔ تائی جان اور سمرا چچی کے دل کے حالات تو اللہ ہی جانے، مگر بظاہر اب وہ دونوں آپس میں کبھی کبھار گپ شپ کر لیا کرتی تھی۔ ابھی بھی تائی جان انہیں سائرہ چچی کے مہرما کے ساتھ کیے جانے والی نا انصافی کا بتا رہی تھی، اور ساتھ موہد کی مدحو سرائی بھی جاری تھی۔ سائرہ نے تو میری بچی کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ موہد تو صحیح معنوں میں بیٹا ثابت ہوا ہے ہمارا۔ سمرا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسی وقت کوریڈور میں مہرما کی آواز آئی، وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ چلے نا، آپ کا اپنا گھر ہے، ادھر چلیں، ٹی وی لاؤنج ہے یہاں۔ تائی جان حیران سی ادھر متوجہ ہوئی۔ سمرا نے بھی ادھر چہرہ موڑ لیا۔ اگلا لمحہ بہت بے یقین کر دینے والا اور حیران کن تھا۔ مہرما کے ساتھ اندر آنے والے کو کچھ وقت ہی سے صحیح مگر وہ دونوں ہی پہچان گئی تھی، مگر یہ پہچاننا ایک قیامت کے مترادف تھا۔ سمرا تو گنگ سی رہ گئی، لیکن تائی جان نے آگے بڑھ کر متوحش سا ہو کر مہرما کا بازو ہلایا۔ کون ہے، کسے اندر لے آئی ہو؟ امی، یہ نمیر کی والدہ ہیں، آپ کی سب سے چھوٹی دیورانی۔ پہچان تو گئی ہوں گی آپ، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ تائی جان کی آنکھیں پھٹی ہی رہ گئیں، جبکہ سمرا کو بے یقینی کا شدید جھٹکا لگا۔ پہلے سے کمزور مگر آج بھی سوگوار سے حسن کی مالک زرنگار، ہاں وہ زرنگار وقار افندی ہی تھی۔ حیران سی نظروں سے سارے گھر اور ان عورتوں کو دیکھتی۔ نمیر وقار افندی نے افندی ہاؤس میں قدم رکھ دیا تھا۔ تائی جان کے دل کو جیسے کسی نے زور سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ سمرا کسی کے بولنے سے پہلے ہی زرنگار کو اٹھ کر نہ صرف ملی، بلکہ تائی جان اور چچی جان کے کچھ بولنے کے قابل ہونے سے پہلے ہی انہیں تھام کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ تائی جان جیسے بڑبڑا کر ہوش میں آئیں۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ آغا جان کا پتہ ہے نا، جان سے مار ڈالیں گے تمہیں، انہوں نے مہرما کا بازو سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ تو خود ان کا لہجہ ہی اتنا دہشت زدہ تھا کہ مہرما کا حلق خشک ہونے لگا۔ مگر ہمت ہارنے کا مطلب تو قسمت سے ہار جانا ہوا کرتا ہے نا، اور وہ اتنی بار قسمت سے ہاری تھی کہ اب مزید صرف جیتنے ہی کا ارادہ تھا۔ میں اسے اپنے گھر میں لائی ہوں امی، آپ نے دیکھا ہوگا آنٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اپنا بازو ان کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے وہ باغیانہ انداز میں بولتی، انہیں مرنے کے قریب کر گئی۔ چچی جان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو اور اس گناہوں کی پوٹلی کو چھوڑ کر آؤ وہیں جہاں سے اٹھا کر لائی ہو۔ تائی جان گھرائیں۔ اور اس سمرا کی کیا بات کرتی ہو تم؟ اسے تو نہ کل اعتراض تھا وقار کی شادی پر اور نہ آج اس کی بیوی کے پھر سے آ جانے پر۔ چچی جان نے لقمہ دیا۔ اللہ جانے کہاں سے ڈھونڈ کر لائی ہے یہ اسے، میں نے تو سوچا تھا مر
مر کھپ گئی ہوگی کہیں، مگر ذلیل لوگ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتے۔ تائی جان کا لہجہ نفرت زدہ تھا۔ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ اب تم شادی شدہ ہو؟ چچی جان نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ آپ لوگوں کو بھی تو میرا دوسرا نکاح کرواتے ہوئے یہ خیال کسی کو نہیں آیا؟ بدبخت، آغا جان تمہیں جان سے مار ڈالیں گے کیونکہ اس طوفان کو گر اٹھا لائی ہو۔ تائی جان کا بس نہیں چل رہا تھا اس خود سر لڑکی کا گلا ہی دبا ڈالے۔ یہ میرا اور میری سسرال کا معاملہ ہے امی، اگر ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ کر چلی گئی۔ لو جی، اب دو دو شوہر اور دو دو ساسیں بنا بیٹھی ہے آپ کی بیٹی۔ تائی جان کا سکتہ چچی جان کے تمسکرانہ لہجے پر ٹوٹا تھا اور پہلی بار انہیں اسے طنز کا جواب نہ سوجھ پایا۔ دل چاہ رہا تھا بیٹی کی اس نادانی پر سینے کو بے کرنا شروع کر دے۔ سالوں پہلے جو کام نہ ہو سکا وہ بلا اب کون ہونے دے گا؟ ارے آغا جان نے تو سگے بیٹے کو اپنی ملون عورت کے پیچھے گھر سے نکال دیا۔ پوتا کیا معنی رکھتا ہے ان کے لیے؟ وہ بھی اس صورت میں کہ نہ صرف انہیں موہر کی صورت اپنا پوتا مل چکا بلکہ وہ اس پر جان بھی چھڑکتے ہیں۔ چچی جان نے تجزیہ پیش کیا۔ میرا تو ذہن ہی کام نہیں کر رہا سائرہ، اس لڑکی کو تو اللہ جانے کس چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ وہ نہ ڈال تھی۔ بھائی صاحب کو فون کیا، فوری طور پر اس ناپاک کے قدم اس گھر سے باہر نکالیں۔ آغا جان تو واقعی طوفان مچا دیں گے۔ چچی جان نے ہمدردی سے انہیں دیکھا۔ ہاں وہی سنبھالیں اب آ کر برسوں کی بنائی عزت کو۔ تائی جان کی آنکھیں بھر آئیں، وہ تیزی سے فون سٹینڈ کی طرف بڑھی تھی۔ ایک طوفان تھا جس نے افندی ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ نمیر مجھے طلاق دینے پر راضی ہے اگر اس کی ماں کو اس گھر میں اس کا صحیح مقام دیا جائے اور جائیداد میں ان دونوں کا حصہ بھی، محرمہ نے صاف لفظوں میں اعلان کیا تو تائی جان کے کلیجے کو ہاتھ پڑا۔ دل چاہا مہرو کو دنگ کر رکھ دیں، وہ جتنا اسے بچانے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی وہ غلاظت میں گرنے والی حرکتیں کر رہی تھی۔ ان کا حق بنتا ہے واقعی۔ سمرا کی بات سن کر تائی جان مرنے کے قریب ہوئی۔ یہ کیا کھیل کھیلا ہے تم نے سمرا؟ تمہیں کیوں اعتراض نہیں ہے مہرو کے اس اقدام پر؟ تمہارے موہد کے نکاح میں ہے وہ، آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ نمیر کے نکاح میں ہے، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر جتانے والے انداز میں کہتی تائی جان کو سن کر گئی۔ موہد سب سے پہلے گھر آیا تھا، اس کے پیچھے ہی تایا جان اور چچا جان کی واپسی کبیر کے ساتھ ہوئی۔ آغا جان دوسرے ڈرائیور کے ساتھ زمینوں کے دورے پر گئے ہوئے تھے مگر شام تک ان کی واپسی بھی متوقع تھی۔ سبھی ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے ماں سوائے محرمہ کے جو زرنگار کے ساتھ کمرے میں بند تھی۔ تائی جان نے داماد کا چہرہ کھوجا، بے تاثر تھا۔ محرمہ بلا شبہ اپنی بیٹی ہی صحیح موہد، مگر میں اس کی یہ بے وقوفی میں بالکل بھی شریک نہیں ہوں۔ تم فوراً سے پہلے اس عورت کو یہاں سے نکال کر باہر کرو۔ وہ خاموش نظروں سے ان کا چہرہ دیکھے گیا۔ یہ چہرہ سالوں بعد بھی نفرت سے نیلا ہی تھا۔ برسوں پہلے آغا جان نے بھی یہی کہا تھا، چچی جان نے کہا۔ برسوں پہلے کی ایک رات اسے ٹوٹ کر یاد آئی۔ ضروری نہیں کہ جو غلط کام برسوں پہلے ہوا وہ آج بھی اسی انداز میں کیا جائے۔ یہ سمرا کا طنزیہ لہجہ تھا۔ برسوں پہلے بھی فقط یہی آواز زرنگار کے حق میں بولی تھی۔ آپ کو تو نہ کل اعتراض تھا زرنگار پر اور نہ آج ہوگا بابی، چچی جان بدمزاجی ہو کر بولی۔ وہ تمہاری بہو ہے سمرا اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا اس کی حرکت سے۔ مبین صاحب کو سمرا کے پرسکون بلکہ پرسکوت رویے پر سخت اعتراض تھا۔ بڑوں کی غلطی کو اگر بچے سدھارنا چاہیں تو بچوں کو غلط نہیں کہنا چاہیے بھائی صاحب، وہ اسی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ آج اس کمینے نے اپنی ماں کو اس گھر میں بھیجا ہے، کل کو خود بھی آ گیا تو ہم کیا کر لیں گے موہد؟ سہیل افندی کا تو دماغ ہل گیا تھا، صدماتی کیفیت میں بولے۔ پہلے ہی سارا کچھ موہد کے قبضے میں جاتا دکھائی دے رہا تھا، اوپر سے اب یہ نمیر اور اس کی ماں کا کانٹا، یعنی جائیداد میں دو مزید حصے دار۔ تم جا کر چینج کرو موہد، یہ مسئلہ آرام سے حل ہونے والا ہے۔ سمرا نے نظر بھر کر بیٹے کو دیکھا جس کے تاثرات میں چھپی آزردگی ایک ماں کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ موہد ایک لفظ بھی کہے بنا چلا گیا۔ چچی جان بدمزہ ہوئی۔ کوئی حل تو نکالنے دیا ہوتا بابی، حل تو سالوں پہلے ہی غلط ہی نکالا گیا تھا۔ سمرا سلگتے لہجے میں بولی۔ تو تم کیا چاہتی ہو سمرا، کہ ہم اس عورت اور اس کے بیٹے کو سر پر بٹھا لیں؟ کل کو وہ نکاح نامہ لے کر آ گیا، کورٹ میں چیلنج کر دیا تو کیا ہوگا یہ جانتی ہو؟ مبین افندی برا مان کر تلخی سے بولے۔ سمرا نے طنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ شکر ہے یہ بات آپ کو بھی یاد ہے کہ محرمہ کسی اور کے نکاح میں ہے اور اس نکاح کی حیثیت اپنی جگہ مسمر ہے۔ وہ چپ رہ گئے۔ اب تو وہ نکاح ختم ہو چکا سمرا، موت سے شادی ہو گئی ہے مہرو کی، تمہاری ہی بہو ہے وہ۔ تائی جان جلدی سے بولی۔ ہم سب بعض ایسی حقیقتوں سے واقف ہیں جن کی سچائی سے انکار ممکن نہیں ہے، مگر محض ذاتی فائدے کے لیے ہم اس سچائی کی نفی کرتے رہتے ہیں، اور سچائی کی نفی کرنا بدترین جرم ہے، روحانی بھی اور اخلاقی بھی۔ مہرو کہاں ہے؟ اس کی تو خبر لوں میں۔ مبین صاحب اٹھے۔ سمرا نے اچٹتی نظر ان پر ڈالی۔ اس سے جو بھی بات کرنا ہوگی وہ موہد کرے گا بھائی صاحب۔ چلے جی، قصہ تمام شد۔ اب تو جو بھی قیامت آنی ہے وہ آغا جان کے شام کو آنے پر ہی آئے گی۔ سہیل افندی طنزیہ کہتے اٹھ کر چلے گئے مگر پیچھے ایک مہیب خاموشی چھوڑ گئے جس میں
آنے والے وقت کی خوفناک سماعتیں دھڑک رہی تھی۔ موہت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ مہرما کی محتاط سی آواز آئی۔ موہت۔ جواباً اندر خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد نم لہجے میں بولی، اگر تو باقی سب کی طرح تم بھی ان کو دھکے مار کر باہر نکالنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ موہت نے لب بھینچے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دروازہ کھولو مہر، مجھے بات کرنی ہے تم سے آغا جان کی واپسی سے پہلے۔ ذرا توقف کے بعد دروازہ کھل گیا۔ موہت کی نگاہ دروازہ کھولنے والی مہرما کی بجائے اس کے شانے کے پار نظر آتے چہرے پر پڑی تو وہ ساکت سا کھڑا رہ گیا۔ زرنگار اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آئیں تو مہرما نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے مہرما کو پیچھے ہٹا کر موہت کو دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تو مہرما دھک سے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار موہت کو دیکھا مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ان کی یادداشت متاثر ہے موہت، پلیز اب تم بھی ان سب کی طرح مت۔ مہرما حفظ و ماتقدم کے طور پر ان کی حمایت میں وہ تفصیل بتانے لگی جو نمیر نے فون پر ان کو بتائی تھی، مگر اس کی آواز موہت کا اگلا رد عمل دیکھ کر حلق ہی میں ٹوٹ گئی۔ اس نے زرنگار کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے رخساروں پر رکھ لیے۔ اس کا چہرہ زرنگار کے ہاتھوں کی اوک میں آ گیا تھا۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انب خواب شیشے کا قصہ نمبر 16۔